बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। पेशावर में एक अफसोसनाक अंदोनाक वाक़या हुआ। मदरसे के मासूम बच्चों को जो है दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। 8 बच्चे जो है उसमें शहीद हुए हैं, 100 से ज़ायद ज़ख्मी हुए हैं। 10 ऐसे हैं कि जिनकी हालत तशवीशनाक है, और जो वो मनाजिर हैं वो इस कदर कर्बनाक मनाजिर हैं। और वो जो बच्चों की जो चेहरे हैं वो ऐसे फूल जैसे बच्चों के चेहरे के आपकी नज़र उनके ऊपर ठहर नहीं सकती। आपका दिल जो है वो खून के आंसू होता है कि पाकिस्तानी कौम ने, पाकिस्तान की जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, उन्होंने 70,000 से ज़ायद अफराद ने कुर्बानियाँ दी हैं दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में। और ये कुर्बानियों का सिलसिला आज के दिन भी जारी है। आज का दिन 27 फरवरी का दिन, जब पूरी दुनिया के लोग जो है वो मकबूजा कश्मीर के हमारे जो बहन हैं, हमारे जो भाई हैं, उनके साथ इजहार यकजहती कर रहे हैं, यौम स्याम मना रहे हैं, जगह जगह रैलीज़ हुई हैं, और जो भारत का मकरू चेहरा है वो बेनकाब कर रहे हैं। तो लिहाजा आज का वाक़या आज के दिन के हिसाब से उसकी टाइमिंग बहुत सारे सवालात को उठा रहा है। और इसके साथ साथ ही जो हुकूमत की जानिब से ये आवाज़ भी बुलंद हो रही है कि जो हालात हैं उसके अंदर अपोजिशन अपनी एहतिजाजी तहरीक जो है उसको ख़त्म करे, उसको बंद करे, क्योंकि ये जो मौजूदा हालात हैं, चाहे वो कोविड के हों, चाहे वो दहशतगर्दी के जिस तरह के ख़तरात मंडला रहे हैं, मुतहम्मिल नहीं हो सकता मुल्क किसी भी सियासी अदम इस्तेहकाम का। और अपोजिशन की जो तहरीक है उसके हवाले से उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं या जो उसके नताइज निकलेंगे उस हवाले से इसी मौजू के ऊपर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम जनाब सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वजीर चौधरी जाफर इकबाल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर सस्सी पलीजो साहिबा, और कुछ ही लम्हों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली शकूर शाद भी हमारे साथ मौजूद होंगे। काकड़ साहब, टाइमिंग दुरुस्त नहीं है, चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो अपोजिशन तो कहती है कि यार आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, ये तो चीज़ें होंगी। आप भी ये समझते हैं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है, और क्या वाकई बहुत बड़े कोई ख़तरात हैं हमें? देखिए, सबसे पहले तो आज जो शहादतें हुई हैं पेशावर में हमारे बच्चों की, उसकी भरपूर अंदाज में ज़ाहिर है पूरा मुल्क मजम्मत कर रहा है, और बड़ा ही कर्बनाक और तकलीफ देह अमल है। APS का जो वाक़या है उसकी यादें ताज़ा हो रही हैं। उसी अंदाज में मासूम बच्चे जो है ना आज फिर इन भेड़ियों की जो मज़मूम हरकतें हैं उनकी भेंट चढ़े हैं। अपोजिशन, देखें, हम जिस सर्कमस्टांसेस में रह रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस रीजन में रह रहे हैं, हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि यहाँ पर 70 साल में जो RSS की हेट बेस्ड फ़िलासफ़ी है, जो हेट बेस्ड पॉलिटिक्स है, उसको हिंदुस्तान की रियासती ताकत हासिल हो चुकी है। पहले वो उस माशरे में मौजूद थी, 1920 से मौजूद थी, लेकिन उसको स्टेट ओन होगी, स्टेट की जो टूल्स थे या जो पावर थी वो अवेलेबल नहीं थी। अब की मर्तबा जो रियासत की ताकत उसको मुयसर आई है, वो उसी नफ़रत के फ़लसफ़े को फैला रही है पूरे ख़ित्ते में। सही। आप नेपाल के साथ देख लें, आप लद्दाख में देख लें जो कुछ चाइना के साथ उनका चल रहा है, बांग्लादेश के साथ से देख लें, अंदरूनी तौर पे जो रजिस्ट्रेशन, सिटीज़न रजिस्ट्रेशन के हवाले से उन्होंने इक़दाम किए हैं, जो सिटीज़नशिप एक्ट के हवाले से उन्होंने इक़दाम किए हैं, 370 की नलिफिकेशन से ठीक। और अब तो वो कश्मीर को जिस तरह कोई भी प्रॉपर्टी भी खरीद सकता है वहाँ पे, मकबूजा कश्मीर को एलिनेट किया है, और वहाँ पे जो डेमोग्राफिक चेंज का उनका प्लान है बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पैलेस्टाइन में हुआ, वहाँ पे जिस तरीके से किया गया। अब ऐसे दुश्मन के होते हुए को खैर की तवक्को रखना बड़ी सादगी होगी, नाइविटी होगी। ठीक। क्या वो हमारे अंदरूनी हालात जहाँ पे हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इम्पॉर्टेंट है, वो उसका फ़ायदा नहीं उठाएगा? क्यों नहीं उठाएगा, यकीनन उठाएगा। ये हम पे डिपेंड करता है, चाहे वो हुकूमती अरकान हो या अपोजिशन के लोग हों, वो यकीनन जो डेमोक्रेसी की एसेंस है, जो रूह है, उसको भी कायम रखना है, लेकिन साथ साथ रियासत भी मुकद्दम है। सही बात। अगर खाकम बदहन खुदा न खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचता है, फिर रियासत होगी तो सियासत होगी ना। एग्जैक्टली, न सियासत होगी न जमहूरियत होगी। तो जो बेसिक वो है स्ट्रक्चर है, उस पे हम सबका अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम सेक्शन सोसाइटी का उनका कंसेंसस है कि उसको हमने कायम रखना है। ठीक बात है। उसको हमने नुकसान नहीं पहुंचाना। शॉर्ट ऑफ दैट हमें इन रियलाइज़ करना चाहिए कि चीज़ों को किस हद तक
اس ٹمپریچر کو بڑھانا ہے, کہاں واپس لے کے آنا ہے. میچور لیڈرشپ ہے, مجھے امید ہے کہ وہ اس کا ادراک رکھتے ہوں گے اور اس کو جانتے ہوئے ہی اپنے مووز کریں گے. سیاسی صاحبہ, کیا ریاست اتنے خطرے میں ہے, جو حالات ہیں بیرونی وہ اس قدر خطرناک ہیں کہ اندرونی طور پر ہم کسی سیاسی عدم استحکام کا شکار نہیں ہو سکتے, لہذا اپوزیشن کو اپنی پولیٹیکل موومنٹ کو فی الحال مؤخر کر دینا چاہیے؟ بہت شکریہ. میں تو کہتی ہوں حکومت کو فوری طور پہ اپنی غیر عوامی غیر جمہوری پالیسیز کو مؤخر کر دینا چاہیے بلکہ ختم کر دینا چاہیے. کاکر صاحب نے آپ نے بجا فرمایا کہ پاکستان کو بیرونی بالکل چیلنجز ہے, اندرونی بھی ہیں, چونکہ دہشت گردی جو بھی ہم دیکھی ہم نے ماضی میں بھی, تو اس میں صرف ایکسٹرنل فیکٹر نہیں لیکن ان کو جو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ لوکل گروہ یا دہشت گرد تنظیمیں جو ماضی میں بھی دیکھی ہم نے, وہ بھی, یا ریجنل. تو یہ جو کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوتی ہے, تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز, جیسے آپ نے کہا قربانیاں بہت دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہماری افواج نے, ہمارے لوگوں نے, ہمارے عام عوام نے, پولیس نے, رینجرز نے, آرمی نے, اس کے ساتھ ساتھ سیاسی لیڈرشپ نے بھی, محترمہ صاحبہ خود بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے میدان جنگ میں تو کہتی ہوں وہ شہید ہوئی. تو یہ ہم نے پرائس بہت زیادہ پے کی ہے. اب جو ہے چوکس رہنے کا مرحلہ تو وہ جاری ساری ہے. 70,000 آپ نے کہا, بالکل 70,000 میں صرف لا انفورسنگ نہیں لیکن اس میں عام عوام بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں, کیونکہ جو جب کمیٹی آف ہول میں ہم نے یہ ساری چیزیں ریز کی اور اس میں چیف آف آرمی اسٹاف بھی ایک میٹنگ میں آئے, اس میں اور ایک میں چیف جسٹس آف پاکستان بھی آئے, دوسرے لوگ بھی, تو ہم یہی خاص کر دہشت گردی کے خلاف جنگ ہماری جو ہے وہی زیر بحث زیادہ آتی رہی. پاکستان الحمدللہ, پاکستان میں جو ہماری افواج ہیں وہ بڑی ہی مضبوط رہی ہیں, لیکن پولیٹیکل جو سنیریو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہا ہے. اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ آئین کی پاسداری نہیں ہوئی ہے, صحیح. یا بیچ بیچ میں جو ڈکٹیٹرشپ والے ڈینٹ پڑے ہیں, ورنہ پاکستان میں کیا کیا نہیں ہے. میں تو کہتی ہوں, اور اسی وجہ سے دنیا رشک کھاتی ہے, اسی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ خوف زدہ ہے, اسی وجہ سے جو کاکر صاحب نے ابھی RSS کی بات کی, بالکل صحیح بات ہے. اب تو وہ اسٹیٹ اونرشپ اس کو مل گئی ہے, اور مودی جیسا بھیانک ایک گھناؤنا ذہن, وہ بڑا لیتھل کمبینیشن ہے, کیونکہ اس کی خواب تھا اکھنڈ بھارت جو ناکام ظاہری باتیں ثابت ہوا ہے, صحیح. ثابت ہوگا. اور یہ لوگ جو ہیں یہ کوئی انسانیت وغیرہ کچھ بھی نہیں, ان کا ایک ہی مشن ہے, وہ ہندوتوا. اور کشمیر میں بھی یہی, آج کشمیر کے بھائیوں کے ساتھ بھی وہ یکجہتی کا کہتے ہیں آپ اظہار کی کرتے ہیں. پولیٹیکل, اور جو پشاور میں جو یہ آج بھیانک آپ نے بجا فرمایا, بڑا ہی یہ دل خراش اور ایک بے ایمانہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا, اس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں. چودھری صاحب وہ کہتے ہیں کہ جی آپ جو ہے وہ دانستہ یا نادانستہ اس انٹرنیشنل ایجنڈے کو سپورٹ کر رہے ہیں جو پاکستان کے خلاف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں اور تمہیں اس کا شعور نہیں. بے شک مسلح افواج پاکستان کے, رینجرز, پیراملٹری فورسز, پولیس اور پاکستانی عوام, اور وہ ہزاروں میں لوگ جنہوں نے افغانستان میں, کشمیر میں جہاد کا علم بلند کرتے ہوئے اپنی جانیں اور اس ملک کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جانیں قربان کی, وہ بہت بڑا سرمایہ ہیں اس ملک کا. اور انہی کے خون سے, اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو گہرا رنگ ہے سبز, وہ شہداء کے خون سے ہے. اب آ جائیے آپ کا جو سیاسی سوال ہے. سیاسی استحکام طارق صاحب ہر چیز کے لیے بنیادی چیز ہے. آپ کی ریاستی پالیسی بنانی ہو, آپ کی معاشی پالیسی بنانی ہو, آپ کی سیکیورٹی ہو, اس میں سیاسی استحکام سیاسی استحکام کس کو کہتے ہیں؟ سیاسی استحکام یہ ہے کہ ایک ریاست کے اندر بسنے والے مختلف مکاتب فکر, چاہے وہ مذہب کے لحاظ سے ہوں, کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو, یا وہ کسی سیاسی نقطہ سے تعلق رکھتے ہوں, یا مزید اگر لسانیت اسے ہو. تقسیم کریں تو مختلف خطوں میں بسنے والے لوگوں کو وہ یہ سمجھیں, انہیں یہ یقین ہو کہ میری حیثیت کو ریاست تسلیم کرتی ہے.
میری حیثیت کو حکومت تسلیم. اب ریاست تو ڈائریکٹ جا کے تسلیم نہیں کرتی, بنیادی طور پہ وہ لوگ جو ریاست کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, صدر پاکستان کہہ لیں, وزیر اعظم پاکستان کہہ لیں, سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ کہہ لیں. میاں نواز شریف صاحب نے اس چیز کو, میں ان کی جو پہلی پارلیمانی میٹنگ تھی 2013 میں منتخب ہونے کے بعد, جن اہداف کو سامنے رکھا تھا اس میں سب سے پہلا تھا سیاسی استحکام. اور اگر یاد ہو تو پی ٹی آئی کو اکثریت نہ ہوتے ہوئے بھی, یعنی ان کی سمپل میجورٹی نہیں تھی, کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ کو اکثریت میں آپ ہیں, آپ حکومت بنائیے. سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر اپنی اکثریت کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے انہوں نے سمجھا کہ نہیں, ہمیں ان سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے, بلوچ بیلٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, پختون بیلٹ کا بھی خیال رکھنا ہے, اور سندھ کے اندر بھی. اب اس نے کیا آپ کو دیا, 1-2 سال کے اندر آپ بہت ساری چیزوں پہ متفق ہوئے. پھر اسی کو آگے بڑھانے کے لیے ایک اقدام جو میاں نواز شریف صاحب نے کیا وہ یہ تھا کہ سینٹ کے چیئرمین اور قومی اسمبلی کے اسپیکر کو چیئر کرتے تھے تمام پارلیمانی رہنما. اب ان سارے لوگوں کی جو مختلف مکاتب فکر کے ہیں, مختلف سیاسی سوچ رکھتے ہیں, ان کی نمائندگی کہاں ہے؟ پارلیمان کے اندر, سینٹ اور قومی اسمبلی میں. جتنے بھی پارلیمانی رہنما تھے ان کی وہ کمیٹی بنا دی کہ آپ بیٹھیے, اور اس میں ہم نے یمن میں فوج بھیجنے کا مسئلہ ہو, الیکشن ریفارمز کا ہو, سی پیک کے روٹس کا ہو, تو ہم نے وہ بیٹھ کے سارے معاملات کو طے کیا. آج جو کمی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت وزارت عظمیٰ پہ فائز ہیں جناب عمران خان صاحب, انہوں نے پچھلے 2 سال میں کوئی ایسا جسچر پارلیمانی رہنماؤں کو, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ, سمجھتے نہیں وہ کہتے ہیں, وہ امریکہ میں بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ساری قوم چور ہے, وہ یہاں وہ کہتے ہیں ساری قوم چور ہے. بھئی ہم چور صحیح, ہم کرپٹ صحیح, ہم جو بھی ہیں اس پاکستان کے ہیں نا, ہماری آواز کو مائنس تو نہیں کر سکتے. ان مواقع پہ جب یہ انڈیا کے ساتھ ہمارا, جس میں ان کے طیارے آئے پھر ہم نے ان کے طیارے مار گرائے, تو تب کیا ہوا, ایک میٹنگ ہوئی, پارلیمانی رہنماؤں نے کہا کہ جی ہمیں سیکورٹی اداروں کے ساتھ بیٹھنا ہے اور بیٹھ کے ہمیں وہ بتائیں کہ کیا حالات ہیں. تو وزیر اعظم صاحب نے بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا. ابھی پچھلے دنوں کتنا مذہقہ خیز تھا, اس کو 2 طرح سے آپ لیں گے. ایک تو یہ کہ اس ملاقات کو جس طرح پولیٹیسائز کیا گیا, جو آرمی چیف اور آئی ایس آئی چیف کے ساتھ پارلیمانی رہنماؤں کی, اور پھر اس کے اوپر اتنا بڑا مذاق کہ عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں پسند کرتا. تو جب یہ صورتحال ہوگی ایک ملک کے اندر, دیکھیں عدالتوں کو ان کا کام کرنے دیں, پروسیکیوشن کو ان کا کام کرنے دیں, آپ پارلیمان کے اندر بیٹھ کے اس ملک کو ایک یکجا بالکل اکٹھا جو ہے وہ دکھائیں, نظر آئیں, تب یہ مسئلہ حل ہوگا. شکور صاحب, چور کہتے تھے, کرپٹ کہتے تھے, باقی ساری چیزیں کرتے, اب آپ نے ان کو غدار اور انٹرنیشنل جو ہے وہ ایجنڈے ٹو کرنے والے, وہ اس طرف دھکیل رہے ہیں آپ بالکل ایک ایسے کارنر میں جہاں پہ. سب سے پہلے تو میں چودھری صاحب کی بات کا جواب دوں کہ خان صاحب نے کبھی یہ نہیں کہ قوم چور ہے, اس نے چوروں کو چور کہا. اس نے اگر ڈاکوؤں کو چور کہا تو کم کہا, ڈاکوؤں کو ڈاکو کہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب اگر پہلے دن جس دن البرداری کے بعد وہاں پر آئے, تو جس شور شرابر اور ہنگامہ آ رہی ہے اور جو طوفان بدتمیزی برپا کی گئی, کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی اس طرح کی حرکت کے بعد یہ سمجھ سکتا ہے کہ بلیک میلنگ میں آ جائے؟ کیا بلیک میلنگ, اس طرح بلیک میلنگ کیا جائے کہ آپ پارلیمنٹ کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بنائیں, آپ وہاں آ کر اپنے نیب کے وہ کیسز کو چھیڑیں, آپ یہ کوشش کریں کہ نیب کو قومی اسمبلی کے ذریعے یا سینٹ کے ذریعے آپ بلیک میل کریں. آپ اداروں کو کام کرنے دیں. ادارے, جس ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں, شخصیات آج ہیں کل نہیں ہوں گے. میں ہر پروگرام میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو مضبوط بنائے خدا را. آج اگر جمہوریت کی ملکہ یا جو چیمپئن سمجھتے ہیں ہم برطانیہ کو, تو برطانیہ نے بھی کئی پروسیس دے کے وہاں بھی وزیر اعظم کا مرڈر ہوا, وہاں بھی پارلیمنٹ کو آگ لگا دیا گیا, وہاں بھی پروسیس چلتے چلتے آج وہاں روایات نے اتنی جڑ پکڑ لی ہے کہ ان کا آئین تو بہت مختصر ہے, لیکن روایات پر مشتمل جو ان کے جمہوریت ہے, اس جیسی جمہوریت کے لیے ہمیں اپنے رویوں کو بھی بدلنا چاہیے. حزب اختلاف کا یہ مطلب نہیں آپ سیٹیاں آگے بجائیں, یہ شرم کی بات نہیں کہ آپ سیٹیاں لے کر اجلاس کے دوران آئیں, آپ آ کے ماں بہن کی گالیاں دیں, آپ آ کے بدتمیزی کریں, یہ اس کو کہتے ہیں پارلیمنٹ. آپ کئی مرتبہ منتخب ہونے والے لوگ بھی اگر اس رویہ کا مظاہرہ کریں گے تو یہ قوم کو یکجا کرنے والی بات ہی نہیں ہے. صرف یہ بیان دینا کہ میں نے قوم کو, یا کوئی بلوچی جیسے کپڑے پہن کے اگر یہ سمجھتا ہے کہ وہ بلوچوں کا ہمدرد بن گیا, جیسے بلوچستان کے پورے اجلاس پر ماما قدیر کا ایک بیان جو ہے وہ باری پڑ گیا. اس نے کہا کہ بھئی تم بتاؤ تمہارے دور میں کتنے لوگ مسنگ پرسن تھے,
اس دور میں تو پھر بھی 400 کے قریب مسنگ پرسنز ریکور ہوئے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے کردار جو ہے نا وہ آپ کی ماضی نہیں چھپ سکتی. آپ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کی یاداشت کمزور ہو, لیکن آج شخص یہ حالت نہیں ہے. لوگوں کے ذہن میں ساری چیزیں ہیں جو خرابیاں ہیں. اگر نیب کسی کرپٹ شخص کے خلاف کارروائی کرتا ہے, چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو, تو آپ اگر بڑے لوگوں کو این آر او دیتے ہو, آپ کروڑوں روپے کے کرپشن کرنے والے کو دیتے, پھر توڑ دیں جیلوں کو نا. جہاں بکری چور تو بند ہے, موبائل چور تو بند ہے, مرغی چور تو بند ہے, بکری چور تو بند ہے, لیکن بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے فیسلٹی دے رکھی ہے. کاکڑ صاحب کیسے یہ بالکل ایکسٹریم سوچ ہے. ایک یہ جو شکور شاہ صاحب کہہ رہے ہیں, ایک دوسری ہے کہ جناب ان کے ساتھ تو نہ بات ہو سکتی ہے نہ کچھ اور ہو سکتی ہے, یہ نائل. اس سوچ کے اندر سے معاملہ نکلے گا کیسے؟ دیکھیں معاملہ تو نکلنا اسی بیچ میں ہی ہے. اور کیا معاملہ نکلنا ہے؟ اصول طے ہونے ہیں. ٹھیک, اصول طے ہونے ہیں. اگر یہاں پر آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈی لنک کر دیں, کیا کوئی جمہوری نظام بغیر اکاؤنٹیبلٹی کے چل سکتا ہے؟ اس کا تصور نہیں. کیوں نہیں چل سکتا؟ کیونکہ ریاست اور حکومت کی لوگوں کو آرگنائز سوسائٹی میں ضرورت کیا ہے؟ کیوں میں ریاست کو مانوں, کیوں میں حکومت کو مانوں؟ ریاست مجھے اکنامک ایکٹیویٹی اور سیکیورٹی یہ دو گارنٹیز دیتی ہے کہ آپ جناب مجھے 5 روپے ٹیکس دیں گے, اس کے بدلے میں آپ کے لیے معاشی ایکٹیویٹی اور آپ کے لیے سیکیورٹی پرووائڈ کروں گا. ان دو شرائط پہ بیسک کانٹریکٹ ہمارا چلتا ہے اس کے ساتھ, ہمارا یعنی انسانوں کا. اب جب میرے پیسے میں اس کے حوالے کرتا ہوں تو اس پیسوں کا حساب کتاب رکھنا اس کی ذمہ داری میں آتا ہے. اس کی مس مینجمنٹ, اس کی چوری, اس پہ ڈاکہ ڈالنا, یہ جو بھی حکومتی اہلکار ہوگا, وہ انوار ہوگا, وہ شکور صاحب ہوں, وہ چودھری صاحب ہوں, وہ شہباز صاحب ہوں, عمران خان صاحب ہوں, زرداری صاحب ہوں, کوئی بھی صاحب ہوں, ان سے سوال پوچھنا نظام کے اندر رہتے ہوئے اور اس کا جواب دینا ان پہ فرض ہے. کوئی بری بات اگر ہم اس اصول کو تسلیم نہیں کریں گے, میں یہ کہوں گا کہ جی مجھے آپ نے اندر کیا تو چودھری صاحب کو کیوں نہیں کر رہے؟ چودھری صاحب کو بھی کریں, لیکن میرا اندر بننا جو ہے نا اس کا جواز نہیں بنتا جب تک چودھری صاحب اندر نہ ہو. لیکن اگر آپ بدنام, زور اس پہ ہونا چاہیے کہ چودھری صاحب کو بھی اندر کریں, زور اس پہ نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے باہر نکالیں. لیکن آپ صرف بدنام کریں اور نکلے کچھ نہیں. پھر دیکھیں بالکل آپ اپنا پروسیس ٹھیک کریں نا. مطلب فار ایگزامپل ہم قوانین جو پارلیمنٹ کے اندر تشکیل دے رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے, نیب کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ کسی شرفاء کی یا ٹھیک لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے. ٹھیک بات. میں ایک وقفہ لے لوں. ایسے قوانین یقیناً انشور کرنے چاہیے جس میں اگر ثابت ہوتا ہے کہ بیڈ انٹینشن کے تحت کسی کو انوالو کیا گیا ہے, ان کو بھی اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک بات ہے. ایک وقفہ لے لیں, وقفے کے بعد آتے ہیں تو سسی صاحبہ جو کاکڑ صاحب گفتگو کر رہے تھے اسی کو آگے بڑھائیں کیا سے. ویلکم بیک ناظرین. سسی صاحبہ یہ فرمائیے گا کہ اپوزیشن کی تحریک کیا چوری اور کرپشن سے بچنے کے جو الزامات ہیں, مقدمات ہیں, ان سے بچنے کی ہے؟ اپنے آپ کو کوئی ابو بچاؤ مہم کہتا ہے, کوئی باہر سے لانے والوں کو, کوئی باہر لے جانے والوں کی مہم کہتا ہے, اور یہ کہتے ہیں جی اسی وجہ سے بات نہیں ہو سکتی کیونکہ ایجنڈا یہ ہے کہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جائے. ابھی میرے بہت ہی زبردست کولیگ ہیں کاکڑ صاحب, انہوں نے زبردست بات کی کہ ریاست کا جو کے حوالے سے یہ ہوتا ہے, جو ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ معاشی اور سیکیورٹی کے حوالے سے ضمانت دے گی اور خیال کرے گی. دونوں چیزوں میں پی ٹی آئی ناکام گئی ہے. یہ ہر آپ کو نہیں دکھائی دے رہا, دوسری بات ہے باقی سب کو دکھائی دے رہا ہے. اب آپ کو ایکس وائی زی اپوزیشن پہ اچھا نہیں لگتا, اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ ملک کے 22 کروڑ عوام کے لیے بھی جو ہے کمزور پالیسیز تو کیا ناکام پالیسیز مرتب کرے, بلکہ مرتب کرنے والے وہ جو لوگ ہیں وہ ان پر خود کوسچن مارک ہے. تو پھر یہ بھی طے کیا جانا چاہیے کہ اگر آپ کو چیزوں کو بہتر بنانا ہے یا اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم جو ہے ٹھیک کرنا ہے, تو اس میں پھر دو سیٹ اصول کے نہیں ہو سکتے. اس میں پھر آپ نے مینیفیسٹو میں ایک بات کی ہو کہ میں آؤں گا, یہ کر لوں گا, وہ کر لوں گا, اس کو اور پھر آپ حکومت کی بات آئے. ابھی میں پچھلے حافظ صاحب دیکھ رہی تھی ہفتے کچھ جھلکیاں, میں نے خان صاحب کے انٹرویو کی, مجھے پتا نہیں چل رہا تھا میں روؤں یا ہنسوں. یعنی یا تو بندہ فرسٹریشن کا وہ عالم میں یا کیا ہے, بس میں ٹھیک کر دوں گا. پھر ایک اسپیچ تھی
وہ تو یعنی لٹرلی فیس پر ہاتھ لگا کر وہ جیسے کہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں گا، اب تم بچو اپنی خیر مناؤ. تو وہ اسی طرح لگ رہا تھا، اپوزیشن کو کہہ رہا تھا بائی ہک اور کروک یہ میں بالکل آپ کو جو ہے دیوار سے اور زیادہ لگاؤں گا، اور جو ہے اس کا کوئی بھی قانون وانون نہیں ہوگا. جب آپ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، جب آپ سیپریشن آف پاورز کی بات کرتے ہیں، تو بس عمل بھی کریں نا. ٹھیک. آپ پارلیمنٹ کو مانتے نہیں ہیں، آپ جو ہے جوڈیشری سے پسندیدہ فیصلوں کی توقع رکھتے ہیں. ابھی ریفرنس آیا، ابھی جو ہے اس میں صدر صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، اصولاً دے دینا چاہیے. اور یہ جو مشیروں کی وزیروں کی بھی ایسے فوج ہے، لیکن مشیروں عجیب سے مشیر کبھی نہ سنے نہ دیکھے، اور ان کی پالیسیز بھی ناکام، پتہ نہیں کرنے کیا آتے. آئی ہیو نو آئیڈیا. ابھی ایک مشیر ہے فیصل صاحب، وہ کہہ رہے تھے ہاں وہ دوائیاں، کیونکہ فارماسیوٹیکل کمپنی والوں نے کہا 110 قیمتوں دوائیوں کی بڑھائی جائے. ہم نے کہا نہیں 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 نہیں، صرف 96، کیونکہ اسمگلنگ کو ہم نہیں روک سکتے. بھائی یہ کیا تک ہے، یہ کیا جواز ہے، یہ کیا بات ہے. صحیح. اسی طرح جو ہے ابھی صورتحال جو بھی ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ معاملہ جو ہے سارا کے سارا وہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ان کو جو ہے اپنی آئینی جو تقاضا ہیں پہلے وہ کریں نا. اب صدر صاحب استعفیٰ دیں، اور یہ جو فاروق رشید صاحب جو ہر دوسری ایک ایسا انوکھا کبھی وزیر دیکھا ہے جس اتنی دفعہ استعفیٰ دیا ہو، ورپ کیس بن کے جب بھی چاہے وہ وزیر بن جائے، جب چاہے وکیل بن جائے. یہ ایسا نہیں ہوتا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا معاملہ. آپ اپوزیشن کو کتنا بھی برا بھلا کہیں، اپنی صفوں میں تو دیکھیں اپوزیشن بہت ہی سمجھو کڑھائی کے تیل گرم ترین ان سے گزری ہوئی ہے، ہاٹ واٹر سے گزری ہوئی ہے. ان کو صبر کا پتا ہے، ان کو جدوجہد کا بھی پتا ہے. ٹھیک. لیکن یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں مشیر اور یہ سارے کابینہ میں، شیخ رشید صاحب جیسے پھر ٹی وی پر سارا دن بیٹھتے ہیں، یہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ ایسا ٹھیک. نہیں ہونا چاہیے. حکومت کو ٹھیک. مہنگائی کا جو پہاڑ ہے، جو عذاب ہے، یہ لوگ کہاں جائیں. اب پیارا پاکستان تو ہے، لیکن اس پہ بات کرتے ہیں رہنے کے سسی لیے صاحبہ، کیونکہ کیبنٹ میں بھی بات ہوئی. جعفر صاحب، جو کاکڑ صاحب نے بات کی، جہانگیر ترین ہے، ایکس وائی زیڈ، کوئی اور آدمی پکڑے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے یا مسلم لیگ یا پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اپنی صفائی نہ دے اور اپنی چیزیں نہ پیش کرے. بہت بہت خوب بات کی آپ نے. شہباز صاحب کے اوپر سے 2 ریفرنس نیب نے کہا ہے ہم ختم کرتے ہیں. ایک کون سا؟ صاف پانی والا، اور دوسرا آشیانہ والا. اب کتنے مہینے رکھا شہباز شریف کو، اس کا حساب کون دے گا؟ بھئی اتنے مہینے آپ پشاور بھیج دیتے، آپ سے بی آر ٹی نہیں بن رہی، ہم آپ کو بنا دیتے اور الحمدللہ آج چل جاتی. اب ان مہینوں کا کون؟ ہم احتساب سے بھاگ نہیں رہے، ہم تو پیش ہو رہے ہیں. ہمیں آپ پکڑیے، حمزہ صاحب اندر ہیں، ہم نہیں بھاگ رہے کہیں. صحیح. احسن صاحب اندر رہے، شاہد صاحب اندر رہے، کامران مائیکل صاحب بلا وجہ اندر رہے، خواجہ سعد رفیق صاحب آشیانہ میں کتنا عرصہ رہے. آج وہ واپس ہو رہا ہے، ریفرنس نہیں بن پا رہا. لیکن ہم درخواست کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہم پوری پاکستانی قوم ہاتھ باندھتی ہے، میں ہاتھ باندھتا ہوں کہ بھئی وہ عامر کیانی آپ کے وزیر صحت تھے، 5 ارب کا ٹیکہ لگا، ادویات کی قیمت 500 گنا بڑھ گئی، کوئی اس کو بھی بلا کے پوچھ لے. بعد میں وہ مرزا صاحب آئے، وہ انڈیا سے چاہیے تھی لائف سیونگ ڈرگز، وہ وٹامنز لے آئے، آپ نے ہٹا دیا، انہیں باہر بگا دیا. اسی طرح آپ کے جو آٹے اور چینی کے اندر جہانگیر ترین صاحب، خسرو بختیار کہہ رہے صاحب، انکار نہیں ہے نا، پکڑیں کوئی سب کے ساتھ تو وہ ایک پکڑے، اصول طے کس نے کریں. پکڑنا ہے؟ کیوں نہیں پکڑے جاتے کس شکور نے صاحب؟ آپ پکڑنا کے ہے؟ بندے نہیں پکڑے جاتے. غلام ایک آخری بات، جی. غلام سرور خان صاحب، وہ 2019 کے اندر دسمبر میں بحران آتا ہے گیس کا، کس کی وجہ سے آتا ہے؟ غلام سرور خان صاحب کی وجہ سے. انہیں وہاں سے ہٹا کے وزیر ہوا بازی بنایا جاتا ہے. اب اس کا بھی بٹھا بیٹھ گیا، اب کوئی اور محکمہ ڈھونڈ لے. اداروں کو ایسے مضبوط کیا جاتا ہے، تانے ہمیں دیتے ہیں. ہم تو بہت کچھ بنا کے گئے، جو بنا گئے اسے آگے چلا لیے. آپ کا مہربانی شکور صاحب. یہ وہی غلام سرور صاحب ہے جس کے لیے شہباز شریف جسٹس قیوم سے کہہ رہے ہیں کہ اس پہ ذرا اولیات رکھے، ٹھیک ہے نا، اس کے کیس سے بری کر دیں. یہ وہی میرے خیال میں غلام سرور کی بات کر رہے وہ ہیں. آج کل آپ کے ساتھ جی میرے ساتھ ہیں، لیکن میں دیکھیں میں تو جب اسٹوڈنٹ لائف میں تھے، اسٹوڈنٹ پالیٹکس میں تھے، تب سے میرا یہ موقف تھا کہ ملک کو مضبوط کرنا ہے، جمہوریت کو، تو اس کے لیے مضبوط اپوزیشن کا ہونا ضروری ہے. صحیح. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی پر بہت زیادہ کرپشن کے چارجز ہوں اور آپ کو صرف اس وجہ سے اس کو ہاتھ نہ لگائے کہ وہ آپ کے پارلیمنٹ میں ڈسٹربنس آپ کو دے گا یا آپ کے خلاف وہ جلسے جلوس کرے گا. یہ اب اس چیز کا خاتمہ ہونا چاہیے. وہ کہہ رہے ہیں آپ نے بند کر کے تو رکھ لیے، اب آپ جیسے کہہ رہے ہیں نا جہانگیر ترین کی بات کر رہے ہیں، یار یہ پہلی گورنمنٹ ہے جس میں سیٹنگ جو گورنمنٹ ہے وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف تحقیقات کروا رہی ہے اور ان کے نام آتے تو ان کو اخبارات اور میڈیا کی زینت بنا رہے ہیں.
اور ان کے خلاف بھی کاروائی ہوگی. پکڑے نہیں جا رہے نا پکڑے شکور جائیں گے صاحب. بھائی میرے. جہانگیر ترین بھی پکڑے جائیں گے. شاعر نے کہا تھا نا کہ چراغ سبھی کے بجھیں گے، ہوائیں کسی کی بھی نہیں. عمران خان کسی کو نہیں بخشے گا، چاہے کوئی بھی ہو، اور کسی کو بھی نہیں بخشنا چاہیے. اگر شکور شاد کرپشن کرے گا، شکور شاد کو بھی پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اس ملک کو اگر آگے لے جانا ہے، آج میں ہوں نہیں ہوں کل، آج نواز شریف ہے کل نہیں ہوگا، پھر مگر کیا یہ کب کرو گے؟ ہوگا شکور صاحب جب آپ کی حکومت چلی جائے گی؟ 2.5 سال دیکھیں، تو گزار دیا. ہماری حکومت جب آئی تھی تو بحرانوں کا شکار تھی. 2 ہفتے کے ریزرو تھے آپ کے پاس. اب آج الحمدللہ پچھلے 10 دن میں ڈالر جو ہے 7 روپے کم ہوا ہے. آپ کے روپے کی قدر 7 روپے بڑھ گئے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی رفتار رہا نا جو خان صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں. بڑھا کے بھی تو آپ لے گئے تھے نہیں 170 کے اوپر، دیکھیں 124-25. وہ وقت کا جبر تھا. وہ وقت کا جبر تھا. انٹرنیشنلی آپ کی صورتحال ایسی ہو گئی تھی. پھر کورونا کا ایک بحران آ گیا. اس میں آپ نے یہ سارے، یہ تو خان صاحب کی محنت ہے. صبح شام وہ لگے ہوئے مہنگائی کے خلاف. آج 2.5 گھنٹے بات ہوئی ہے کیبنٹ میٹنگ میں. 2.5 گھنٹے صرف اسی مسئلے پر کہ مہنگائی کو کس طرح سے کم کیا جائے. آج آپ دیکھیں آٹا جو ہے 42 روپے پر آ گیا. ٹھیک ہے نا. 42 روپے پہ آ گیا. 42 روپے پر آ گیا. کہاں؟ یہ رہے آپ پنجاب جائے. جی میں پنجاب سے ہوں. ہاں میں گجرات سے ہوں. آج ہی ہے. آپ نے کبھی میں چیلنج کرتا ہوں. گئے نہیں میں چیلنج ہوں گے. آپ کسی کو بیچ میں ہر وقت رہتا ہوں. آج 42 روپے. شکور شاہ صاحب میں ہر وقت. ہو سکتا ہے اس پروگرام کے دوران میں کم ہو گیا ہو جعفر صاحب. فراز صاحب نے مجھے کہا تھا کہ 840 روپے کے 39 پیسہ بھائی مکس کر رہے ہیں. 42 روپے نہیں، وہ 39 پیسہ سستا ہوا ہے پر کلو. کتنا؟ 42 روپے. 39. کہہ رہے ہیں 42 روپے کلو ہو گیا ہے شکور ابھی صاحب. کسی سے پوچھیں. 840 روپے کے 10 کلو کا پیک مل رہا ہے چلیں جی، آج وزیر شکور صاحب اعلیٰ پنجاب کا اسٹیٹمنٹ ہے جی. ہاں وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں وزیر اعلیٰ کی اسٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے. میں اس کو ویلکم کرتا ہوں. آپ جائیں کہہ رہے کم ہو گیا ہے شکور صاحب، کہہ رہے کم ہو گیا. ہو گیا جی. سب اگر 1 منٹ میں بیان کروں. جی دیکھیں چیزیں سستی کیسی ہوتی ہیں، کبھی بھی کہنے سے نہیں ہوتی. اس میں سب سے پہلا فیکٹر یہ ہے کہ آپ نے جو ان پٹ دینی ہے. جب گندم آپ کی مارکیٹ میں 27,000 روپے بکری ہے تو پھر آپ 2,700 روپے من بکری ہے. لیکن تو پھر آپ کیسے 840 کا سستا اگر دیں 10 گے؟ کلو ہوگا شکور صاحب تو 84 روپے کلو ہو گیا نا آٹا. پھر تو نہیں 20 کلو 20 کلو آٹا. 20 کلو. لیکن گندم جو ہے وہ 2,800 روپے من مل رہی ہے. آپ صاحب بجلی کا بل کتنا ہے، ان پٹ کتنی ہے، کہنے سے سستا نہیں ہوتا. نوٹس لینے سے نہیں چیزیں کاکڑ سستی صاحب ہوتی. وقت کے جبر کی بات کی، وقت کے جبر کے نام پر عوام کب تک صبر کرے گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب آپ کے مشکل حالات ہوتے ہیں تو صبر کا پیمانہ بڑی جلدی لبریز ہوتا ہے. اور عوام کو آپ جتنی بھی تسلی دیں، جب وہ مشکل میں ہوتے ہیں ان کا غصہ بھی ہوتا ہے، ان کی فرسٹریشن بھی ہوتی ہے. وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے، وقت کی حکومت ہوتی ہے، اس پہ اس کا غصہ نکلتا ہے. جس غصے کا سامنا میرے خیال میں پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے. ہم ان کے لوگ کہہ رہے ہیں حلقوں میں نہیں جا سکتے. آج کیبنٹ کے اندر گئے لوگ حلقوں میں شور کر رہے ہیں. یقیناً ہم ان کے ساتھ الائڈ ہیں. ہمیں بھی اسی صورتحال کا سامنا ہے. اس سے انکار کسی کو پریشر ہے. کیوں نہیں ہوتا؟ دیکھیں جب مہنگائی بڑھتی ہے تو عام آدمی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور اس تکلیف میں اگر وہ برا بھلا حکومت وقت کو کہتا ہے تو پریشر تو ہوتا ہے. ایز اے اتحادی کاکڑ صاحب، آج مینگل صاحب نے کہا ہم چل رہے تھے، حکومت رینگ رہی تھی، ہم ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھا کے نہیں چل سکتے تھے. تو آپ کو بھی اسی قسم کی صورتحال؟ نہیں، ہمیں بالکل اس طرح کی صورتحال نہیں. مینگل صاحب کا اپنا مزاج ہے، ان کی اپنی ریٹرکس ہے، اپنی ان کو گفتگو ہے. وہ رینگنا اور اس طرح کی گفتگو ان کو آتی ہوگی. ہم ان کے ساتھ چل رہے ہیں. ہم ساتھ انشاءاللہ آخر تک چلیں گے، ساتھ ہی ابھریں گے، ساتھ ہی ڈوبیں گے. ہم سب سپیڈ نہیں بتائیں گے، ساتھ کہیں گے. اس کے قائل نہیں ہیں. بڑی اچھی بات کی. ڈوبنے کا امکان ہے. دیکھیں سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے اپنے ان کانوں سے سنا 2018 کے الیکشن کے متعلق کوئٹہ میں میاں نواز شریف صاحب خطاب فرما رہے تھے کہ 2018 کا الیکشن تو ہمارا ہے، 2023 کی تیاری کرو. لیکن پھر چشم فلک نے کچھ اور دیکھا. میں عرضیہ کر رہا ہوں، یقین مجھے یہ ضرور ہے کہ عمران خان کی پرسنالٹی اس قسم کی ہے، شخصیت اس قسم کی ہے کہ وہ چیلنجز لینے کا قائل ہے. وہ سرنڈر کرنے کا قائل نہیں ہے، وہ لڑنے کا قائل ہے. لڑائی کے بعد ہار ہو جیت ہو یہ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن عمران خان کی شکست آپ کی شکست بھی ہوگی کاکڑ صاحب. کیوں نہیں ہوگی؟ جب ہم ان پہ آج یقین کر کے بیٹھے ہیں، ساتھ ان کے چل رہے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ ان کو شکست ہوتی ہے تو ہماری بھی شکست ہے. ٹھیک، میں ایک بریک لے لوں. سسی صاحب آپ واپس آتے ہیں تو پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں آخری سیشن میں. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری سیگمنٹ میں سسی صاحبہ شارٹلی یہ فرمائیے گا، اپوزیشن اور مہنگائی مومنٹم کس قدر خطرہ نظر آ رہا ہے عمران خان کی حکومت کو، اور کتنا خطرہ محسوس ہونا چاہیے انہیں آپ سے؟
پی ڈی ایم اپنے ہمارا حق ہے احتجاج کرنا. ہم سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو، عوام کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے اور پارلیمنٹ کو وہ اہمیت نہیں دی جا رہی، اور صرف جو ہے ون سائیڈڈ چیزیں فیصلے ہو رہے ہیں. آئینی فورمز کو بھی جو ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو اس میں جو ہے دوسری چیز آپ نے خود کہی، سب حاضرین نے بھی کہی، اور جو ہمارے گیسٹ دوسرے ہیں، مہنگائی کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جلسوں میں پارٹی کے کارکنان تو ہوتے ہیں 11 پارٹیز کے، لیکن عام عوام بھی امٹ امٹ کر آ رہی ہے. یعنی وہ، اور جن سے یہ حکومت ضرور پریشان ہوئی ہے، بھلے نہ کہیں وہ، بھلے ان کے 10 ترجمان کرائے کے آ کر بیٹھ جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اب ان کو بھی پتا ہے کہ جانے کا وقت آ گیا ہے. اور انہوں نے جو ہے ابھی بھی آپ دیکھیں کہ یعنی اتنی رونت، اتنا گھمنڈ، اتنی یعنی ذاتی، ایسا لگتا ہے ذاتی دشمنی. ایک ہوتا ہے نا سیاسی اختلاف، بھائی اس میں آپ جو ہے بات کریں، ٹھیک ہے، یا جو ایون کیسز بنائے ہوئے ہیں ہم پر پچھلے والوں نے، یا ابھی جو ہم بھگت رہے، یا انہوں نے نیب کو جو جس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، لیکن جو لینگویج ہوتی ہے اس میں ایسا تاثر ملتا ہے. یعنی ایکشن تو بول رہے ہیں اور زبان بھی ایسی استعمال کی جا رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ کوئی ذاتی بدلہ. یعنی مودی کے لیے بھی عمران خان صاحب نے ایسی زبان استعمال نہیں کی ہوگی. یقین کریں حافظ صاحب، آپ سارے انٹرویوز دیکھ لیں کہ ان کے لیے بھی جناب چونکہ جناب، لیکن جو اپوزیشن کے لیے زبان ہے، میرے خیال میں اپوزیشن کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے بھی ہے، کیونکہ ہم نے بھی مینڈیٹ جو ہے دھاندلیوں کے باوجود اچھا خاصا لیا. اس کا یہی ہے سبب کہ ہم نہیں ہوتے تو کورم ہی پورا نہیں ہوتا. پوچھ لیں کاکڑ صاحب سے بھی، یعنی جو بھی تو پیپلز پارٹی پیچھے تو نہیں ہٹے گی سسی صاحبہ حکومت گرانے کے جو تحریک ہے اس میں کسی؟ جب سے پارلیمنٹ میں جو ہے، جب شہباز شریف صاحب بیہائنڈ دا بارز تھے یا ٹھیک نہیں تھے، تو آپ نے دیکھا پیپلز پارٹی رستوں پر بھی پیسفل وہ پروٹیسٹ کر رہی تھی، پارلیمنٹ میں بھی لیڈ چیئرمین بلاول صاحب کر رہے تھے. اور اس وقت بھی آپ دیکھیں تو بالکل ہمارا وہ آئینی یہ جو سیاسی حق ہے جناب، اور اس کے ان کے عوامی سیاست ان کے خون میں شامل ہے. بالکل سیاست کریں گے اور پیسفل سیاست کریں گے، یہ یقین رکھیں. پاکستان کی جو ہے استحکام کے لیے سیاست کریں گے. جعفر صاحب، کتنا مورال بوسٹ ہوا ہے 3 جلسوں کے بعد؟ کوئی انرجی بڑھ گئی ہے، کوئی موٹیویشن بڑھ گئی ہے؟ اب سب موٹیویشن گجرانوالہ میں خود موجود تھا، اور جتنا جلسہ اندر تھا اتنا ہی باہر تھا، اور بالکل اس بات میں کہ عام لوگ شرکت کر رہے ہیں، آواز کو سن رہے ہیں، اور سننے کی وجہ ہے حکومت کے سربراہ کا جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت میٹر کرتا ہے. پارٹی کے سربراہ کا رویہ بہت میٹر کرتا ہے. رویہ ان معنوں میں نہیں کہ وہ ہمیں کیا کہتے ہیں، رویہ ان معنوں میں کہ آپ نے نوٹس لیا، آپ نے کمیشن بنایا چینی کے لیے، چینی آج تک بے قابو ہے. آپ نے آٹے اور گندم کے لیے بنایا، آج تک بے قابو ہے. ادویات کی قیمتیں کہاں چلے گی، آج تک اس کے اوپر کوئی قابو نہیں ہے. تیل کا آپ نے ایک دفعہ سستا کر کے دیکھا، آپ کی کوئی فرد بات ماننے کے لیے تیار نہیں، سننے کے لیے تیار نہیں. بجلی کی قیمت کہاں سے کہاں چلے گی، اور نئے معاہدے جو رہے ہیں. اور پھر وزیر اعظم صاحب نے کہہ دیا جی گیس کا بحران آنے والے. بھائی آپ تو حل کرنے والے ہیں نا. کاکڑ صاحب نے ایک فکرہ بولا، مجھے بہت ڈر لگا اس فکرے سے. عمران خان چیلنجز کو قبول کرتا ہے، ہاں کامیابی ناکامی. بھائی جب آپ حکومت کے سربراہ ہیں تو پھر وہ کرکٹ والا شاہد افریدی والا سٹائل نہیں چلتا. یہ وہ کپتان ہے جس کے جہاز پہ بڑے سارے لوگ پیچھے بیٹھے یہاں آپ کو سہجے سے، دھیمے سے سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے آگے آج 2.5 گھنٹے کا اجلاس. بھئی چینی مہنگی ہوئے، بجلی مہنگی ہوئے، آٹا گم ہوئے، کتنا عرصہ ہوا. آج آپ کو خیال ہے کہ بیوروکریسی کنٹرول میں نہیں آ رہی. آج بیوروکریسی کیوں وہاں یہ بات ہوئی ہے کیبنٹ کے اندر کیوں کنٹرول میں آئے گی؟ دیکھیں آپ بزدار صاحب بہت بھلے ہوں گے لیکن وہ انکمپیٹنٹ ہیں. وہ ممبر صوبائی اسمبلی ہیں، سارے ممبر صوبائی اسمبلی کے اس قابل نہیں کہ ان کی صلاحیتیں ہوں کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں. ابھی تک کا رویہ یہ کہتا ہے کہ جس چیز کا نوٹس لیا گیا وہ بڑھ گئی. آج اگر 2.5 گھنٹے ہوئی ہے تو میں اللہ کی 2.5 گھنٹے اس پہ ہوئی ہے کہ بیوروکریسی یہ کیوں نہیں کنٹرول میں آ رہی؟ شکور صاحب پہلی بات تو میں جواب دوں کہ جان بوجھ کے ہمارے ایک وزیر اعلیٰ کو انکمپیٹنٹ کہا جا رہا ہے. اس کا قصور صرف یہ ہے آپ بھگتیں گے نا، آپ نے جو کیا تو بھگتیں گے، آپ نے جو کیا تو بھگتیں گے. تو وہ اگر شریف آدمی آپ کو اتنا ملا ہے، اگر کوئی زیادہ شہباز شریف جیسا ہوتا جو ہر چیز کو کنٹرول کر رہا تھا، ماڈل ٹاؤن جیسے واقعات کا جو ذمہ دار تھا. ایک منٹ اس کا قصور صرف یہ کہ وہ پنجابی بلوچ ہے.
اس لیے بہت نہیں، سارے نہیں، لوگوں کو ہضم نہیں ہو رہا ہے، اس لیے ہضم نہیں ہو رہا ہے وہ اس لیے ہضم نہیں ہو رہا ہے۔ ہمارے لیے پنجاب کا ہر فرد قابل احترام ہے۔ نہیں، میں یہ غلط ہوں گا، مسلم لیگ نون نے کبھی اس بات پہ نہیں کہا، اور میں اس بات کو مسترد کرتا ہوں کہ بلوچ ہونے کے ناطے مسترد کرتا اور ہوں۔ اس نے جس طریقے سے یہ 2.5 سال ابھی چلائے، اس نے ثابت کیا کہ قابل انسان ہے وہ، اور اس نے میں دعوت دیتا ہوں آپ پنجاب میں آ کے رہیں، شکور شاہ صاحب 4 دن رہیں ذرا۔ آپ یہ مینڈیٹ ہوتا ہے 5 سال کے لیے، آپ صبر کریں، اتنی جلدی آپ کو کیا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا جلدی ہے مجھے، میں نے نہیں پتا ہے کہا، آپ لوگوں کو فکر ہے کہ میں نے نہیں کہا جلدی ہے، میں نے کب کہا جلدی ہے؟ آپ بات کرنے دیں، میں نے آپ کی بات سنی، آپ میری بات سنیں۔ میں نہیں کہہ اب رہا آپ میں سنیں نا، جلدی ہے۔ آپ بات کریں، میں نے ڈسٹرب نہیں کیا آپ کو، اب میری باری ہے۔ یہ ان کی خواہش تو یہ کہ مغرب سے پہلے عمران خان اور اس کی گورنمنٹ سے جان چھوٹے، ورنہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہونے جا رہا ہے۔ جتنی کرپشن انہوں نے کی ہے نا، ایک ہوتا ہے آپ نے ارب پتی کرب پتی سے سنا ہوگا، کرب پتی کے بعد کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے حافظ صاحب؟ ان کی وجہ سے ہم نے وہ بھی سیکھ لیا۔ ایک مہمان دوست سے پوچھا بھائی اس کو کیا کہتے ہیں، بولے اس کو بات کہتے ہیں پدم پتی۔ وہ پدم پتی ڈکیتوں کی وجہ سے اس ملک کو یہ بحران کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ان کو پتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کیا ہونا والا ہے، پرانی ہے تو نہیں لے لو، اگر پرانی ہے تو کوئی نہیں لے لو۔ آج کی کابینہ کی میٹنگ کی کوئی نویز سنا دیں۔ ہماری گورنمنٹ کی جو سب سے بڑی میں سمجھتا ہوں نا غلطی وہ یہ کہ انہوں نے ان کے لگائے ہوئے بیوروکریٹس کو چلنے دیا، کوئی انتظامی کاروائی نہیں کی۔ میں کہہ رہا ہوں، میں سمجھ کہہ رہا ہوں نا، پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، یہ غلطی کی ہے۔ آج بھی آپ پاکستان کے عوام کو، میں نے پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں ایک منٹ سنے تو صحیح نا میری بات، عوام بھی نہیں چاہیے، پارلیمانی پارٹی کی بیوروکریسی میٹنگ بھی میں نہیں میں چاہیے، نے پارلیمانی پارٹی کی پارلیمان بھی میٹنگ میں نہیں میں نے یہ چاہیے۔ سجیشن دی کہ خان صاحب آپ پاکستان کے عوام کے پاس جائیں، یہ جتنا موومنٹ کریٹ کرنا چاہ رہے نا، انہوں نے 3 جلسوں میں فرسٹریشن ان کی بڑی کم جلسے کریں عمران خان، نہیں ریفرنڈم کروائے، اس قوم سے پوچھے کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کربوں روپے لوٹے اس ملک کے، کیا ان کو معاف کیا جائے؟ ہم ایکسپٹ میں کرتے کہتا ہوں ہیں۔ 99.9% پاکستانی عوام جو ہے وہ یہ کہے گی سزا دو، سخت ترین سزا دو۔ ٹھیک جی، سسی صاحبہ کامنٹ کر لیں تو میں پھر پروگرام کنکلوڈ کروں گا۔ کاکڑ صاحب، میرا جو شکور بھائی ہے، میں اس کو کہنا ہے کہ شاہ سے زیادہ شاہ کا وفادار مت بنے، یہ ان کے آخر میں کوئی کسی کام یہ نہیں ہے۔ کاکڑ صاحب لاسٹ سینٹنس جی، یہ ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے؟ نہیں ٹون ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دیکھیں بزدار صاحب جو ہے نا ایک بڑے شریف النفس اور بردبار قسم کے پیش امام کو جہاز کا کپتان آپ بنا دیں گے، یہ جہاز اڑاؤ۔ انتہائی غلط سیاستدان تاثر ہے۔ ہے، یہ انتہائی غلط تاثر ہے۔ اگر کوئی شخص آپٹکس پہ یقین نہیں رکھتا، ایک پورے بڑے صوبے میں، اس صوبے کے دارالحکومت پہ اس کا فوکس نہیں، پورے صوبے پہ ہے، تو یہ تھوڑی سی ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، ان کی پرسنالٹی کو اٹیک کیا جاتا ہے۔ میڈیا ہینڈلنگ ان کی بہت زیادہ نہیں ہے، دلچسپی نہیں ہے، اس وجہ سے شاید یہ تاثر قائم ہوں گے، لیکن میرا ذاتی انٹریکشن بھی رہا ہے۔ کر سکتے انتظامیہ کو ہینڈل نہیں نہیں بالکل کر سکتے، انتظامیہ کو ہینڈل وزراء کو ہینڈل نہیں کر سکتے، ایفیشینٹلی کر رہے اسپیکر ہیں، پنجاب اسمبلی کو ہینڈل نہیں کر 5 سکتے، سال پورے ہوں گے، وزیر اعلیٰ سیکریٹ کو ہینڈل آپ نہیں لوگوں کر کو سکتے۔ بردباری سے کر رہے ہیں، ٹھیک، بردباری سے چلے کر رہے ہیں۔ وقت ختم ہو رہا ہے۔ سسی پلیجو صاحبہ، کاکڑ صاحب، چودھری جعفر صاحب، شکور شاہ صاحب، تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔